उसके हाथ में तेल की बोतल थी। तुमने शमीम को खुद देखा था? जी जी भाभी, मैंने खुद देखा था। इन घटिया हरकत तुमने की थी? हाँ? क्या? ये गोद उजाड़ने के लिए नीच हरकत तुमने की थी? क्या ही है? तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे? ये हया ने किया है? तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हो? हया ने जानबूझकर किचन के दरवाजे के सामने ऑयल गिराया ताकि साइमा फिसले और उसका बेबी जाया हो जाए। क्या? अब देख लिया आप लोगों ने। इरम, तुम्हारे पास रिपोर्ट्स थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मानी जान, मैं इस बात का पर्दा रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये वक्त आ गया कि सबको सच पता चल जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम ठीक? ये यहाँ तेल किसने गिराए हैं? वो मैंने शमीम को देखा था। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। ये कितनी देर पहले हुआ है? यही कोई थोड़ी देर पहले की बात है। शमीम आज आई ही नहीं है हया। अम्मी जी! रोहान मुझसे गलती हो गई। रोहान तुम तो समझो मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दूं? तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जान भी जा सकती है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने ठीक से एग्जामिन नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि हम इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी जान ने कोई बात की है और मैं उसे सीरियस ना लूं? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा की लाठी बेआवाज होती है इरम। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर, कि मैं मां नहीं बन सकती? आप दोबारा चेक करें ना। मैंने 3 बार एग्जामिन किया है। उन्हें स्लिप दिखाऊं? मगर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। अच्छा, तो क्या किया फिर तुमने? टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं। आपकी प्यारी मासूम सी साइमा भाभी, इन्होंने कहा है कि मैं किचन में ना आऊं। झूठ क्यों बोल रही हो हया? अब तो हमारे किचन में जाने पर भी पाबंदी है। ऐसा क्या हया कि आप रिपोर्ट बदलते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो हया? ये कैसे हो सकता है? ये जैसे भी होगा ना, आपको करना होगा डॉक्टर। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अम्मी जी, वो रोहान फ्री ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होगा तो हम चले जाएंगे। अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। मुझे लगता है तुम दोनों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। हया, ये हकीकत है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। आप रिपोर्ट बदलते हैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली, देखो आज खुद उसकी पकड़ में आ गई। हया की सारी चालाकियाँ और सारी प्लानिंग जो है खाक में मिलकर रह गई है। हया ने जो कुछ सोच कर रखा था वो सारा का सारा धरे का धरा रह गया है और ये क्रेडिट जाता है इरम को। इरम ने भी हया के ख़िलाफ़ ऐसी तैयारी की है कि हया को अब बारी बारी हर केस में फंसाती जा रही है और हया की जो हकीकत है घर वालों के सामने खुद ब खुद आ रही है। हया ने तो अपने शोहर रोहान को भी धोखे में रखा था और अपनी सास को भी धोखे में रखा था, जबकि रोहान को पता चलेगा कि हया ने उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना बड़ा धोखा दिया, तो रोहान ये धोखा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि रोहान जो है हया को हाथ से पकड़कर झटकेगा और हो सकता है कि हया की इतनी बड़ी गलती के लिए हया को घर से जाने के लिए भी कह दे या उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। हया ने तो शुरू से ही घर में इख्तिलाफात पैदा किए हुए हैं।
حیا تو سائمہ اور زرار کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی، مگر وقت اب ایسا پلٹ گیا ہے کہ حیا کا اپنا ہی گھر خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حیا اپنے اور روحان کے رشتے کو اب نہیں بچا پائے گی، کیونکہ حیا تو شروع دن سے ہی روحان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر رہی تھی۔ پہلے تو اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور جب یہ قصہ ختم ہوا تو اب جب کہ روحان اور مستور مبارک کو خواہش ہے کہ حیا ان کو خوشخبری دے یا بیبی کا کوئی چہرہ دیکھنے کو ملے، لیکن حیا کو جب زیادہ پریشرائز کیا گیا تو حیا ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، لیکن ڈاکٹر نے حیا سے یہ کہہ دیا ہے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حیا ایک بانجھ لڑکی ہے اور اس کو کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پر زرار کو جو ستا رہی تھی، سائمہ کو ستا رہی تھی، اس کو بانجھ پنے کے طعنے دیتی تھی، سائمہ اور زرار کا گھر خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے حیا نے، اور ان سب گناہوں کا بدلہ اب حیا کی جھولی میں آن پڑا ہے۔ حیا کو ان گناہوں کی سزا مل گئی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سائمہ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ اسے بانجھ بانجھ کہہ کر، اگر منہ پر نہیں کہتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب کرتی تھی کہ اس کو کسی اور کے منہ سے سننا پڑ جاتا تھا، اور سائمہ کا دل بہت جلا کرتا تھا۔ لیکن وہ جلن کا احساس اب حیا کو بھی ہوگا کہ کوئی جب بانجھ کہلاتا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ حیا کو ڈاکٹر نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے، لیکن حیا نے یہاں پر بھی روحان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ روحان کو یہ حقیقت بتائی ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے جا کر ملتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ میری رپورٹس بدل دیں، لیکن ڈاکٹر رپورٹس بدلنے سے انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ حیا کو کہتی ہیں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہے۔ ہاں، میں فرضی کاغذ تو تمہیں نقلی بنا کر دے دوں گی، لیکن تمہاری حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ اگر میں تمہیں تمہاری رپورٹ میں سب کچھ اچھا بنا کر دے دوں، لیکن کل کو اگر تمہارے شوہر کو یہ حقیقت پتہ لگنی ہی ہے تو تم اپنے شوہر کو دھوکے میں نہ رکھو۔ لیکن حیا جو ہے اپنی ڈاکٹر سے بھی یہی کہتی ہے کہ کل کی بات کو کل دیکھیں گے، ابھی مجھے آپ رپورٹ بنا دیں۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی تو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے اور وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میرا اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو حیا کے اصرار پر ڈاکٹر نے تو حیا کو نقلی رپورٹس بنا کر دے دی ہیں، لیکن حیا اس بات سے انجان ہے کہ ارم نے ادھر ہاسپٹل میں آ کر حیا کی اصلی رپورٹ حاصل کر لی ہے، اور حیا جب اپنے شوہر روحان کو اپنی ہیلتھ کی نقلی رپورٹ دکھا کر ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ میں جسمانی طور پر فل ایکٹیو ہوں اور میرا کوئی کمی یا کوئی بیماری نہیں ہے، بس اب انتظار کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ پاک کب کرم کرتا ہے۔ تو روحان کو بھی یہاں پر تسلی ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، تو باقی کام تو اللہ کے ہیں۔ لیکن یہاں روحان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حیا پھر سے اس کے ساتھ گیم کر رہی ہے، لیکن حیا سے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ سائمہ کے گھر کیوں پھول کھلنے والا ہے۔ تو حیا اپنی حسد کی آگ میں جلتی ہوئی سائمہ کے پاس جاتی ہے اور اس کی گود اجاڑنے کے لیے ایک منصوبہ بناتی ہے، اور حیا اپنے منصوبے میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے، مگر اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سائمہ جو ہے اس خطرے سے نکل آتی ہے اور اللہ پاک اس پر کرم کرتا ہے اور اس کا بیبی جو ہے ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، لیکن حیا کی اس حرکت سے حیا خود ہی پھنس جاتی ہے، اور بوکھلاہٹ میں آ کر جب وہ شمیم کا نام لے لیتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رفت اسے بتاتی ہے کہ شمیم تو آج کام پر ہی نہیں آئی۔ تو اسی سلسلے میں پھر سے مستور مبارک کے پاس جایا جاتا ہے، اور جب اس بات کی انویسٹیگیشن مستور مبارک اپنے طریقے سے کرتی ہیں تو وہاں پر صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ وہاں پر ارم کو حیا کا پول کھولنا پڑ جاتا ہے، اور حیا کی بے اولادی کی رپورٹس جو ہیں وہ لا کر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو حیا کی یہ رپورٹس
نہ صرف مستور مبارک بلکہ روحان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے، نہ کہ اس رپورٹ پر بلکہ حیا کے جھوٹ بولنے پر کہ حیا نے اپنے گھر والوں کو اتنے بڑے دھوکے میں کیسے رکھا۔ اور جب حیا سے اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو حیا کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا اور حیا بس صرف ہاتھ جوڑ جوڑ کر ایک ایک سے معافیاں مانگتی ہے اور حیا کو کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، حیا کو اپنے تمام گناہوں کا جواب دینا ہوگا اور حساب کتاب کے دن قریب آ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب بہت جلد حیا کو اس گھر سے بھی نکال دیا جائے گا، کیونکہ حیا بہت آکڑ کر پھرتی تھی اور تن تن کر یہی کہتی تھی کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھ سے ذہین لڑکی کوئی بھی نہیں ہے اور اس گھر کی بلکہ مستور مبارک کی کرسی کی بھی میں ہی اکلوتی وارث ہوں اور مجھے ہی یہ کرسی ملے گی، کیونکہ اس کرسی پر بیٹھنے والی خاتون کا ذہین ہونا شرط ہے اور مجھ سے زیادہ ذہین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حیا کی جو ذہانت ہے حیا کے اب گلے پڑ چکی ہے اور اب حیا کو جو ہے یہ گھر تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اب حیا کے ساتھ۔ آنے والے ایپیسوڈ کا سبھی ناظرین کو شدت سے انتظار ہے، کیونکہ حیا کی چالاکیوں اور بے باکیوں کا اب بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔